किताब का नाम द कॉन्ट्रैक्टर, राय का कातिल, मुसन्नफ रेमंड डेविस, बाब नंबर 13, लाहौर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर, 6 फरवरी, 11वां दिन। एक खुली हकीकत थी कि इस दौरान मेरे मुतल्लक मीडिया पर जो लातादाद साजिशी कहानियां गर्दिश कर रही थीं, उनके पीछे पाकिस्तानी हुकूमत का हाथ था। हुकूमत और उसके ताकतवर अदारे मीडिया को इस्तेमाल करते हुए नत नई बातें सामने ला रहे थे। हुकूमत ने मीडिया को जो स्टोरीज फीड की थी वो सरासर झूठी और बहतान तराशी के मुतरादफ थी। तमाम अखबारात में ये झूठी कहानियाँ छप रही थी और टेलीविज़न चैनल्स उसे सनसनीखेज अंदाज में दिखा रहे थे। इन कहानियों में मुझे एक जासूस करार दिया जा रहा था। मीडिया पर ये खबरें रुक नहीं रही थी। इसकी एक वजह यह थी कि पाकिस्तानी साजिशी थ्योरीज पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेहदी हसन ने क्रिकेट स्टार और सियासतदान इमरान खान से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों है। उन्होंने वजाहत से जवाब दिया कि पाकिस्तान के लोगों से उनके रहनुमा हर वक्त झूठ बोलते हैं। जब मुआशरा हर वक्त झूठ सुनता है तो फिर सब कुछ साजिश लगता है। जब पाकिस्तान के साबिक सदर और फौज के सरबराह जनरल ज़ियाउल हक 17 अगस्त 1988 को त्यारे के एक हादसे में मारे गए तो ये अफवाहें सामने आईं कि उनकी हलाकत में अमरीकी CIA का हाथ है। हालांकि इस त्यारे में जनरल ज़िया के साथ अमरीकी सफ़ीर रॉबर्ट राफेल भी मारे गए थे। अब CIA को क्या ज़रूरत है कि वो जनरल ज़िया के साथ अपने सफ़ीर को भी मारे। इस तरह कभी इस हादसे में भारत को मुलव्वस करार दिया जा गया। पाकिस्तान में जन्म लेने वाली एक और साजिशी थ्योरी ये भी सुनने में आई कि ओसामा बिन लादेन दरअसल यहूदी हैं। ये भी यकीन दिलाने की कोशिश की गई कि ओसामा बिन लादेन दर हकीकत अमरीकी एजेंट थे और उनकी हलाकत 2000 में हो गई थी। मीडिया मुसलसल ऐसी खबरें चला रहा था जिससे मुझे बुरे से बुरा आदमी बनाकर पेश किया जाए। मेरे बारे में बहुत सी साजिशी थ्योरीज गर्दिश कर रही थीं। एक कहानी में मुझे ब्लैक वाटर नामी टीम का हिस्सा करार दिया गया जो पाकिस्तान के जौहरी हथियार चुराने की कोशिश कर रही है। एक मीडिया ने खबर जारी की कि मुझे फ़ोन पर सदर ओबामा से राब्ते की सहूलत हासिल है। ये खबर भी उड़ाई गई कि मैंने पाकिस्तान के हसास मकामात की तस्वीर बनाई हैं जिनमें न्यूक्लियर तनसीबात शामिल हैं। पंजाब के सूबाई वज़ीर राना सनाउल्लाह ने मेरे कैमरे से कुछ मुबीना तस्वीर को बतौर शहादत मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने और मुझे जासूस साबित करने की कोशिश की और ये कहा कि एक सफारतकार का ये काम है। मेरे खिलाफ सबसे मनफी कहानी जिस्मानी रिमांड के 14वें रोज़ पुलिस और पाकिस्तानी हुकूमत ने फैलाने की कोशिश की। उस बारे में मुझे कौंसलेट के लोगों ने बताया। ये कहानी मकतूल मोहम्मद फ़हीम की बेवा शमाइला कंवल के जहरीली गोलियां निगलने से मुतल्लिक थी। उसे फैसल आबाद के अलाइड अस्पताल ले जाया गया जहां उसने कैमरे के सामने बयान में कहा कि उसे इंसाफ की उम्मीद नहीं, इसलिए एहतजाजन खुदकशी कर रही है। इस दौरान मीडिया ने खबर जारी की कि शमाइला कंवल इंतकाल कर गई है। मीडिया ने उसे शहीद साबित करने की कोशिश की। ये कि उसकी मां माजूर है। उसकी 6 माह कबल फ़हीम से शादी हुई थी। फ़हीम की मौत के बाद से वो सख्त डिप्रेशन का शिकार थी। मेरे लिए परेशानी की बात यह थी कि मैं 9 रोज़ कबल फ़हीम की बेवा की खुदकशी की कहानी नौजवान लेफ्टिनेंट की ज़ुबानी सुन चुका था। उसका कहना था कि फ़हीम की बेवा ने अगले रोज़ ही खुदकुशी कर ली थी। मैं हैरान था कि ये कहानी क्यों 9 दिन तक मीडिया से छुपाई गई। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का खुफिया अदारा ISI अमरीका मुखालफ जज्बात भड़काने के लिए मीडिया पर दबाव डाल रहा था। ये कोशिश कुछ इस तरह कामयाब हुई कि जमात इस्लामी के कारकुनों ने अलाइड अस्पताल के बाहर कंवल की हलाकत के खिलाफ कुछ ने लाहौर में अमरीकी कौंसलेट के बाहर मुजाहरा किया। इस प्रोपेगेंडे में मुझे अफरीत बनाकर पेश किया गया। मुजाहरीन ने सड़कों पर मेरे पुतले जलाए और मुझे फांसी देने के मुतालबे किए। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में मेरी आज़ादी के दिन भी ख़त्म होने लगे। मुझे एक छोटे और तारीक कमरे में रखा जाने लगा। जेल में मेरी आज़ादी ख़त्म हो चुकी थी। इन दोनों कौंसलेट जनरल और उनके अमले से मुलाकातें मेरे लिए एक नेमत से कम न थी। कौंसलेट के एक शख्स ने मेरे अंदर तब्दीली को महसूस किया। उसने मुझे कुछ किताबें और रीडिंग मटेरियल ला कर दिया। मैं कोई अच्छा रीडर नहीं था। मैं अक्सर औकात पढ़ने से जान छुड़ा लिया करता था।
اس عرصے کے دوران میں نے اتنا مطالعہ کیا جتنا میں نے 36 سال کی زندگی میں نہیں کیا تھا۔ میں نے کلاسک اور ٹین ایجر لٹریچر پڑھا۔ کچھ کتابیں مجھے کارمیلا نے اپنی ذاتی لائبریری سے لا کر تھیں۔ جو خاتون مجھے کتابیں دینے آتی تو میں اسے پہلی کتاب واپس کر دیتا اور نہیں لے لیتا۔ ایک بار جو کتاب میرے لیے آئی وہ افغانستان میں CIA کے ایجنٹ کی یادداشتوں پر مبنی تھی۔ میں نے ٹائٹل اور بیک کور دیکھ کر اسے اپنے تکیے کے نیچے چھپا لیا۔ معمول کے مطابق جب کونسلیٹ کی افیسر کتاب دینے اور لینے آئی تو میں نے اسے کتاب دکھائی۔ وہ بھی بڑی حیران ہوئی۔ آپ نے مجھے بڑی مختلف کتاب دی، میں اسے نہیں پڑھ سکا۔ اوہو، یہ بہت برا ہوا۔ جب اس نے کتاب کے بیک کور پر تفصیل پڑھی تو اس کے چہرے کے تمام رنگ تبدیل ہو گئے۔ مجھ پر جاسوسی کے الزامات ہیں، تو اس طرح CIA ایجنٹ کی کتاب پڑھنے سے جو کسی کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی بھی میرے بارے میں اس طرح کا خیال لا سکتا ہے۔ باب نمبر 14 لاہور پولیس ٹریننگ کالج 10 فروری 15واں دن۔ میرا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہونے کے نزدیک تھا اور میں یہ توقع کر رہا تھا کہ اب پولیس مجھ سے اور جارحانہ رویہ اختیار کرے گی۔ انہوں نے مجھے کبھی نہیں مارا، لیکن اپنے مطالبات اور تحقیقات کے لیے اپنے حربے ضرور استعمال کرے گی۔ کون سا کام کرتے ہو، کہاں کام کرتے ہو، حادثے کے بعد میری مدد کے لیے آنے والے کون تھے، وہ یہ ضرور پوچھیں گے۔ لیکن میرے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ نہیں، میں معذرت خواہ ہوں، میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ وہ بار بار مجھ سے وہی کہانی سنانے کی فرمائش کرتے رہے۔ جس دن میرا ریمانڈ ختم ہونا تھا اس سے ایک روز پہلے رات کے وقت 2 گارڈز میرے کمرے میں داخل ہوئے اور مجھے بیڈ سے اٹھا کر کہا، انٹرویو۔ میں اس روز کونسل خانے کے سٹاف کو بتا چکا تھا کہ ہو سکتا ہے آج وہ دوبارہ مجھ سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ممکن ہے کوئی اچھی خبر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے کہیں دروازوں کے پیچھے دھکیل دیا جائے۔ گارڈز مجھے اٹھا کر نیچے لے گئے، لیکن معمول کی طرح سیڑھیوں سے نیچے جانے کی بجائے مجھے ایک ہال میں لے جایا گیا۔ میں نے یہ جگہ پہلے نہیں دیکھی تھی۔ میرے پیٹ نے اعصابی کمزوری کا جھٹکا کھایا۔ میں جانتا تھا کہ عدالت میں جج نے حادثے کے متعلق کیا پوچھنا ہے، اور اب تحقیقات کرنے والوں نے اعصابی طور پر مجھے توڑنے کی کیسے کوشش کرنی ہے، میں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکا تھا۔ گارڈز نے مجھے اندر دھکیلا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو درمیان میں ایک کرسی پڑی تھی۔ دائیں طرف کرسی پر سپرنٹنڈنٹ فاروق اور اس کے ساتھ TSP کاظمی بیٹھا تھا، جو پہلے دن سے میرے کیس کو دیکھ رہا تھا۔ ان کے پیچھے 3 اور افراد بھی کھڑے تھے۔ ان سب کو ایک آدمی ہیڈ کر رہا تھا۔ شاندار سوٹ میں ملبوس اس شخص کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ میرے سامنے اس کا تعارف پولیس افیسر کے طور پر کرایا گیا، لیکن مجھے وہ کسی بھی طرح پولیس کا آدمی نہیں لگ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس کا تعلق ISI سے تھا۔ ایک پولیس افسر نے خالی کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ پلیز سر بیٹھ جائیے۔ میرے بیٹھتے ہی اس نے پھر حادثے کے متعلق سوال پوچھنے شروع کر دیے، لیکن میں نے اس کے سوال درمیان میں ہی کاٹ دیا اور بولا، دیکھیں، میں کسی اور سوال کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ کے پاس میرا اسٹیٹمنٹ ہے۔ آپ کیوں ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دیں گے؟ کیونکہ آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ جو کچھ میرے اسٹیٹمنٹ میں لکھا گیا ہے، جو میں نے آپ کو دیا ہے، وہ آپ سب کے پاس ہے۔ اس لیے مزید کسی سوال کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف وقت کا ضیاع ہے۔ میرے پاس سفارتی پاسپورٹ ہے۔ امریکی سفیر کہہ چکے ہیں کہ مجھے سفارتی استثناء حاصل ہے۔ میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ لیکن سر، ہمیں آپ کے جواب کی ضرورت ہے، یہ ضروری ہے۔ میں کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کیا، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ میں دروازے تک آیا اور انتظار کرنے لگا کہ گارڈ دروازہ کھول دے۔ افیسر فاروق کھڑا ہو گیا اور لگ رہا تھا کہ وہ دروازہ کھول دے گا۔ اچانک کمرے میں انٹروگیشن کو کنڈکٹ کرنے والے افیسر کی آواز گونجی، آپ کو یہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کی جگہ یہاں ہے۔ مجھے دوبارہ کرسی پر آ کر بیٹھنا پڑا۔ ایک پولیس افیسر نے سوالات کے سلسلے کو دوبارہ جوڑا۔ میں نے پھر اس کی بات کاٹی اور ان سے پوچھا، کیا آپ کے پاس میرا پاسپورٹ ہے؟ ہاں ہے، جواب ملا۔ کیا آپ سب اسے غور سے دیکھیں۔ اس کے پہلے صفحے پر لکھا ہے کہ یہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے اور اس حیثیت سے مجھے سفارتی استثناء حاصل ہے۔ اس لیے میں ابھی اس وقت سفارتی مشن اسلام آباد جانا چاہتا ہوں، انڈرسٹینڈ؟ لیکن سر، اگر آپ ہمارے سوالوں کے جواب دے دیں تو ہم آپ کو جانے دیں گے۔ آپ ہم سے بات کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کیونکہ میں نہیں جانتا کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ میں تمہیں جانتا ہوں کیونکہ تم حادثے کے پہلے دن پولیس یونیفارم میں ملبوس تھے۔ میں آفیسر کاظمی کو جانتا ہوں، وہ حادثے والے دن وہاں موجود تھے۔ ان کا نام میں بیج پر پڑھ سکتا ہوں۔ میں آفیسر فاروق کو جانتا ہوں۔ میں پیچھے کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں جانتا۔ یہ بلو سوٹ والے صاحب کون ہیں؟
میں نہیں جانتا، شلوار قمیض میں جو صاحب ہیں میں انہیں بھی نہیں جانتا۔ انٹروگیشن کو ہیڈ کرنے والے شخص نے فوری طور پر جواب دیا، آپ کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ آپ جانیں میں کون ہوں۔ میں ہاتھ اپنی گود میں رکھے پرسکون رہنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ شخص صورتحال کو مشکل سے مشکل بنا رہا تھا۔ وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کی انگلیاں مجھے اپنی آنکھوں کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میری آنکھوں کو ہٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ مجھے اپنے اسپیشل فورس کے انسٹرکٹر کا سبق یاد آ گیا، اگر ایسی صورتحال ہو تو براہ راست تصادم سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ کمرے کے باہر بھی گارڈز موجود ہیں۔ میرا دل چاہا کہ میں بھی اپنی انگلیاں اس کی آنکھوں کے قریب کر لوں، یہ خیال میرے دماغ میں آیا، لیکن صورتحال کے پیش نظر نکل گیا۔ میں اس وقت پریشان ہونے کی وجہ سے تھکا ہوا تھا، اوپر سے بار بار انہی سوالات کے جواب دینے پر مجبور کیا جا رہا تھا جو میں پہلے بتا چکا تھا۔ اعصابی جنگ شروع تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ نیچے بیٹھ گیا تو مجھے اپنی فتح کا احساس ہوا۔ غصے کے آثار سب کے چہرے پر تھے، شاید وہ افسوس کر رہے تھے کہ ریمانڈ ختم ہو چکا اور وہ اپنی مطلوبہ معلومات نہ لے سکے۔ وہ ناکام رہے تھے، ان کے پاس صرف آج کی رات تھی۔ اگر وہ آج مجھ سے کچھ نہ اگلوا سکے تو پھر ان کے پاس کوئی چانس نہیں تھا۔ ایک پولیس افیسر نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور گارڈ کو کہا کہ انہیں کمرے میں چھوڑائیں۔ پولیس افیسر کے الفاظ شکست کا اعتراف تھے۔ ان افیسرز نے مجھ سے تفتیش کے لیے کافی وقت لیا، لیکن اہم معلومات کے حصول میں ناکام رہے۔ اب آگے کیا ہونے جا رہا تھا میرے لیے یہ بہت اہم تھا۔ باب نمبر 15 ماڈل ٹاؤن کچہری، لاہور، 10 فروری 16واں دن۔ 14 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہونے کے بعد 11 فروری 2011 کو مجھے ماڈل ٹاؤن میں اسناد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس پیشی کے موقع پر مسلح فوجی دستے نے گاڑی کو گھیر رکھا تھا۔ ہر طرف AK-47 سے مسلح سیکورٹی فورسز کے اہلکار کھڑے تھے۔ گاڑی بھی بلٹ پروف تھی۔ شراٹ گاڑی کو موٹے سٹیل اور بلٹ پروف کھڑکی نے کافی محفوظ بنا دیا تھا۔ اتنے زیادہ سیکورٹی انتظامات کی وجہ مذہبی انتہا پسندوں کی جانب سے خدشات تھے، جو کہ عوام میں پذیرائی کے لیے میرا خون بہانا چاہتے تھے۔ سیکورٹی فورسز کے اہلکار دہشت گردوں سے مقابلے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ میں پہلے بھی عدالت آتا رہا تھا، لیکن اتنے انتظامات پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ الارم کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ جب عدالت جانے والا رستہ تبدیل ہوا تو میرے کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ کیا وہ مجھے ایک مختلف عدالت میں لے جا رہے تھے؟ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پاکستانی حکام آخری لمحات میں جگہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ جب کونسلیٹ کے وکیل نے ان سے پوچھا تو انہوں نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا کہ میں آپ کو اطلاع نہیں ملی تھی۔ گاڑی سست ہوئی تو پتہ چلا کہ ہم فیروز پور روڈ کے ٹریفک جام میں پھنس گئے ہیں۔ فوجی ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اصل میں وہ ایک ٹریفک جام کو دور کر رہے تھے جس نے ہماری رفتار کو سست کر دیا تھا۔ ٹریفک جام کی وجہ ایک گدھا گاڑی تھی جو گاڑیوں کے درمیان آ گئی تھی۔ گدھا گاڑی سامان سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ نتیجہ وہی ہوا کہ زیادہ سامان کی وجہ سے گدھے نے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ سڑک پر ہی بیٹھ گیا۔ یہ پورا منظر کارٹون کی طرح تھا، لیکن میرے جیسے ہنسنے والوں کے لیے اس میں بہت پریشانی تھی۔ میں عدالت میں اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کر رہا تھا۔ ہر طرف لوگ تھے اور میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ جج نے پراسیکیوٹر سے پوچھا، مسٹر ڈیوس کے خلاف کیا کیس ہے؟ ہمیں مزید وقت چاہیے، پراسیکیوٹر بٹ نے جواب دیا۔ آپ نے شواہد کے لیے 14 دن پہلے لیے ہیں اور اب مزید وقت مانگ رہے ہیں؟ مجھ سے تفتیش کرنے والے پولیس افسر نے جواب دیا، مسٹر ڈیوس بہت مکار اور عیار ہے اور ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دے رہا۔ ہمیں اس کا کیس بنانے کے لیے مزید وقت چاہیے۔ نہیں، آپ کے پاس 14 دن تھے، یہ قانون ہے، آپ کو چلان پیش کرنا ہے۔ پاکستان میں چلان ایک طرح کی تحقیقاتی رپورٹ ہے جس سے جرم کرنے والے اور اس کی نوعیت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ میرے وکیل حسام قادری نے درخواست جمع کرائی جس میں استدعا کی گئی کہ مجھے سفارتی استثناء حاصل ہے اور یہ کہ میرے خلاف مقدمہ بند کمرے میں چلایا جائے، پریس اور عوام کو عدالتی کارروائی سے دور رکھا جائے۔ وکیل حسام قادری کی انگریزی اچھی نہ ہونے کے باعث مجھے کافی مایوسی ہوئی۔ جج نے پراسیکیوٹر سے پوچھا کہ آپ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں؟ پراسیکیوٹر نے انکار کر دیا۔ جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے سفارتی استثناء حاصل ہے، لہٰذا مجھے فوری طور پر رہا کیا جائے، میں نے کہا۔ بٹ نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ اس نے 2 لوگوں کو ہلاک کیا ہے اور اس پر 2 لوگوں کے خون کا الزام ہے۔ میں نے سمیر سے پوچھا کہ بٹ نے مجھے کیا کہا ہے؟ رے چھوڑو اسے۔ دلائل سننے کے بعد عدالت نے مجھے دوبارہ 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ اس سے پاکستان کے عدالتی نظام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 14 روزہ ریمانڈ کے بعد پھر 14 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا۔ عدالت نے اب یہ کیس
फरवरी को दोबारा सुनना था। एक पुलिस वाले ने मुझे बाजू से पकड़ कर कहा, सर हमें अब चलना चाहिए। नहीं, मैं प्रोसिक्यूटर भट्ट के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। समीर मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, नहीं रे, ऐसा मत करो। समीर ने मुझे बाजू से पकड़ा और दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। मेरी इस 36 साल साफ सुथरी जिंदगी में प्रिंसिपल के दफ्तर में जाना 65 और 75 की स्पीड से गाड़ी चलाने के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन अब मैं एक कैदी बन चुका था। कोट लखपत जेल 400 कैदियों के लिए बनाई गई थी, लेकिन यहाँ उससे 4 गुना ज़्यादा कैदी मौजूद थे। जेल में तशद्दुद के वाक़यात आम थे। कई बार कैदियों ने ही एक दूसरे को मार दिया और कई बार जेल हकाम ने और कई बार अदालती हुक्म पर फांसी दे दी गई। जेल के गेट से दाखिल होना खासा मुश्किल काम है। जेल के दाखिली दरवाजे पर एयरपोर्ट की तरह का मेटल डिटेक्टर दरवाज़ा नस्ब था। गार्ड ने मुझे जो जैकेट, जूते और बेल्ट उतारने को कहा और हर चीज़ को मशीन से गुजारा। उसके बाद उसने जैकेट के हर हिस्से की जांच पड़ताल की ताकि उसमें कोई चीज़ छुपी हुई ना हो। उसके बाद अगले गेट पर एक और गार्ड ने सब चीज़ों को दोबारा जांच पड़ताल के अमल से गुजारा। जब मैं जेल के अंदर पहुंचा तो क्लॉक दोपहर के 12:30 बजा रहा था, यानी तलाशी के इस अमल में 1 घंटा लगा। 11:30 पर जेल पहुंचा था। 2 गार्ड ने मुझे एक बहुत बड़े दरवाजे के नीचे से गुजारा। इतना बड़ा दरवाज़ा मैंने फिल्मों में ही देखा था। स्टील या लोहे का बना हुआ दरवाज़ा जेम्स बॉन्ड्स की फिल्मों में ही देखा जा सकता है। इस बड़े दरवाजे के अंदर एक और छोटा दरवाज़ा था। उस दरवाजे के बाहर लकड़ी से तकसीम होने वाला एक बड़ा कमरा था। दाईं जानब 3 कैबिन थे। गार्ड्स ने मुझे एक कुर्सी पर बैठने को कहा। हमें आपके फिंगरप्रिंट लेने हैं, सीट की दूसरी तरफ बैठे अफीसर ने कहा। नहीं, आप नहीं ले सकते, मैंने जवाब दिया। मेरी ख्वाहिश थी कि वो मेरी तस्वीर ले लें जैसा कि जेल में होता है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नज़रअंदाज कर दी। मैं अमरीकी सफारत खाने से हूँ, मुझे सफारती छूट हासिल है और मुझे गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है। आप मुझे फौरी तौर पर इस्लामाबाद सफारती मिशन पहुँचाएँ। ऑफिसर ने मेरी बात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। सर, अपनी वालदा का नाम बताएं। नो, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। ऑफिसर ने कुछ वक्त मुझ पर लगाया, लेकिन मैंने तावन नहीं किया। मुझे उसकी बेबसी और मायूसी का अंदाज़ा हो रहा था। मैं आपके रवैये का कौंसलेट स्टाफ से तज़किरा करूँगा जब वो कल आपको मिलने आएंगे। आपने तावन से इनकार किया, लेकिन हमें यकीन है कि हम मतलूबा मालूमात हासिल कर लेंगे। उसके बाद जेल ऑफिसर ने पीछे खड़े गार्ड्स को कहा, उन्हें सेल में पहुँचा दो। उसके बाद मैं जेल की मेन इमारत से चलता हुआ एक बड़े सहन में आ गया। मैंने जेल की दीवारों का जायज़ा लिया जो ज़्यादा ऊंची नहीं थी। उन दीवारों के ऊपर तार बांधे गए थे। मैं सोच रहा था अगर मुझे भागना पड़े तो मैं जैकी चैन स्टाइल में इन दीवारों पर ऊपर से ऊपर चढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि इन दीवारों की दूसरी तरफ क्या है। ये पागलपन के ख्यालात थे जो मेरे जहन में आ रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें झटक दिया। जब मैं अपने सेल में आया तो 7x3 का कमरा था, जिसमें एक कुर्सी और मेज़ के अलावा मैट्रेस पड़ा था। दाईं तरफ वॉशरूम था, सिंक और शीशा भी था। यहाँ कैमरा भी लगा हुआ था जिससे कमरे और वॉशरूम पर नज़र रखी जा सकती थी। बाहर एक मीनार नमा चौकी थी जिस पर मुसल्ला गार्ड खड़ा था और वो मुझ पर नज़र रखे हुए था। मैंने सुपरिटेंडेंट जेल, जो मुझसे कद में चंद इंच छोटा था, इन कैमरों की बात की। अच्छी इंग्लिश बोलते हुए उसने कहा, ये आपकी हिफाजत के लिए हैं। जब तक मैं जेल में रहा सैकड़ों रेंजर्स के सिपाही जेल के इर्द गिर्द तैनात रहे। मुझे जिस सेल में रखा गया था वो जेल का स्पेशल सेल था और आम कैदियों से दूर था। मेरे सेल के करीब से 25 दहशतगर्दों को कहीं और शिफ्ट किया गया और ऐसा मेरी हिफाजत के लिए किया गया। जब गार्ड ने मेरे सेल के दरवाजे को बाहर से लॉक करके मुझे बंद कर दिया तो मुझे परेशानी का एक झटका लगा। मेरी ज़िंदगी उस वक़्त तकलीफ़ में आ गई। मैं कभी भी गिरफ़्तार नहीं हुआ था और कभी भी जेल में नहीं गया था। मेरी आज़ादी मुझसे ली जा चुकी थी। मैं अब बंद दरवाज़ों का कैदी था। मेरा कंट्रोल किसी और के हाथ में था। मैं एक बंद दरवाजे के पीछे फंस गया था और ये मेरे लिए एक खौफनाक एहसास था। मैं जान गया था कि झाड़ियों में फंसे शेर की क्या हालत होती है। मुझे एक गार्ड्स खाने के लिए पिज़्ज़ा दे गया था, लेकिन मैं उसे खाने के लिए बहुत परेशान था। हर तरह के खौफनाक ख्यालात मेरे सर से गुजर रहे थे। क्या मैं कभी भी अपनी बीवी या बेटा नहीं देख सकूंगा? मुझे यकीन था कि मेरी बीवी रिबिका सारी सूरत हाल को अंडरस्टैंड करने के बावजूद परेशान होगी, लेकिन वो फ़ौज में थी और सूरत हाल को समझ सकती थी। लेकिन वो छोटे बच्चे को कैसे समझाती? वो किस तरह उसे वजाहत पेश करती? मैं जब वहाँ था तो अपने बेटे को सिखाता था कि पतंग को कैसे उड़ाया जाता है, फुटबॉल को कैसे फेंका जाता है। मैं छुट्टियों में उसे
سوئمنگ پول میں لے جاتا اور اس کے ساتھ اسکول تک واک کرتا۔ میں اس طرح اپنے بیٹے کو آگے بڑھتے اور بڑا ہوتے دیکھ کر خوش ہوتا۔ ابھی مجھے اسے اور بہت کچھ دینا تھا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں تھا کہ اس وقت میرے پاس اس سے بہترین محسوسات اور کوئی نہیں تھے۔ باب نمبر 16 کونسل جنرل ریزیڈنس لاہور 15 فروری 20واں دن۔ جب پاکستان 1947 میں مارز وجود میں آیا تو برطانوی انڈین آرمی کی تقسیم کے نتیجے میں جو فوج اس نوازیدہ ملک کے حصے میں آئی اسے سنبھالنا ایک مشکل کام تھا۔ اس وقت کے لیڈروں نے فیصلہ کیا کہ بھارت جیسے بڑے ملک سے اپنے آپ کو بچانا اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے۔ حالانکہ انہیں اس وقت فوج اور اس کے اخراجات کو کم کرنے کی ضرورت تھی، لیکن بجائے فوجی اخراجات کم کرنے کے پاکستان نے اسے بڑھا لیا۔ 1950 میں پاکستان نے اپنے کل بجٹ کا 60% فوج پر لگا دیا۔ اس دوران کوئی نئی انڈسٹری نہیں لگائی گئی جس سے کہ ملک کی معیشت بہتر ہوتی۔ یوں تمام تر توانائیاں بجائے معیشت بہتر کرنے کے فوج کو بہتر کرنے پر لگائی گئیں۔ امریکہ نے اس وقت پاکستان کو $10 ملین کی امداد دی اور یہ یقین دہانی حاصل کی کہ پاکستان خطے میں امریکی مفادات کو تحفظ فراہم کرے گا۔ پاکستان نے اس معاہدے سے کئی فوائد حاصل کیے۔ سرد جنگ کے دوران پاکستان روس کے خلاف افغان جنگ کا ایندھن بنا۔ دونوں ملکوں کے اپنے مفادات تھے۔ افغانستان میں CIA نے پاکستان کی عاشرباد سے مجاہدین کو پشت پناہی کی، انہیں ٹریننگ دی اور جہاد کروایا، جس کے نتیجے میں القاعدہ نے جنم لیا۔ پاکستان کو یہ رقم کافی نہیں لگ رہی تھی۔ امریکہ کی اس امدادی رقم سے پاکستان منشیات پیدا کرنے والا ملک بن گیا جو اب امداد کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ 1954 سے 1959 کے درمیان امریکہ نے پاکستان کو $1.28 بلین امداد دی۔ 2011 تک ریاستہائے متحدہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو دی جانے والی مجموعی امداد $67 بلین تک پہنچ گئی تھی۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے پاکستان کی امداد کولیشن فنڈ سے مشروط کر دی اور کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ کرے۔ اس پالیسی نے پاکستانی فوج کی دہشت گردوں کے خلاف لڑنے کی حوصلہ افزائی کی۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں ایک رکھنا یہ بھی تھا کہ امریکہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کو دی جانے والی امداد پاکستانی فوج کے پاس چلی جاتی ہے۔ امریکی سینیٹر جان کیری اس خطے کے فلاح و بہبود کے لیے مصروف اور جمہوریت کو پھلتے پھولتے دیکھنے کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے 2004 میں اپنے صدارتی انتخابات کے دوران افغانستان کا دورہ کیا تھا۔ میں اس وقت ان کی حفاظت کرنے والی ٹیم میں تھا۔ وہ اسی وجہ سے 2008 میں پاکستان گئے کیونکہ فوجی آمر پرویز مشرف کی جگہ آصف علی زرداری نے لے لی تھی۔ 2009 میں بائیڈن کے سینٹ خارجہ تعلقات کمیٹی کے چیئرمین بننے کے بعد کیری کو پاکستان کے امور میں شامل کر لیا گیا۔ انہوں نے 4 بار پاکستان کا دورہ کیا اور سینیٹر رچرڈ لوگر کے ساتھ مل کر بہترین شراکت داری کے تحت پاکستان کو دی جانے والی امداد کا بل منظور کیا۔ اس کیری لوگر بل کے تحت پاکستان کو 5 سالوں میں $5.7 بلین کی امداد دی جانی تھی۔ یہ رقم پاکستان میں صحت، تعلیم اور فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہونی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی غربت سے نیچے زندگی گزار رہی تھی۔ کیری لوگر بل نے پاکستان کی امداد کو 3 گنا کر دیا، لیکن امداد کے ضوابط پر بہت سے لوگوں کو غصہ آیا۔ اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے اس کی حمایت کی، لیکن پاکستانی فوج نے اس بل پر سب سے زیادہ تنقید کی۔ فوج نے بل کی شقوں کے بارے میں سنجیدہ تشویش کا اظہار کیا کہ پاکستان کے اندر کام کرنے والے طالبان اور القاعدہ کے عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کی بنیاد پر امداد ملے گی۔ بل میں یہ دھمکی بھی دی گئی تھی کہ اگر فوج نے بغاوت کی تو اسے امداد نہیں دی جائے گی۔ 3 دن کے بعد اوباما نے پاکستان کی امداد کے اس بل پر دستخط کر دیے اور یہ قانون بن گیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے فوری طور پر امریکہ کا دورہ کیا اور اوباما انتظامیہ کو پاک فوج کی تشویش سے آگاہ کیا۔ جان کیری پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھتے تھے۔ وہ انہیں دوست کا درجہ دیتے تھے۔ حتیٰ کہ کیری نے شاہ محمود کے بیٹے زین قریشی کو اپنے سینٹ آفس میں انٹرنشپ بھی دلوائی تھی۔ لیکن جب جان کیری 15 فروری 2011 کو مجھے چھڑانے کے لیے پاکستان آئے، جہاں میں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں تھا، تو شاہ محمود قریشی نے ان کے ساتھ دوستوں جیسا برتاؤ نہیں کیا۔ اس حقیقت کے باوجود کہ مجھے سفارتی استثناء حاصل تھا، انہوں نے واقعے کے 3 دن بعد اس ایشو پر استعفیٰ دے دیا۔
آصف علی زرداری اور وزیر اعظم گیلانی اپنے وزیر خارجہ سے میٹنگ میں انہیں اس بات پر قائل نہ کر سکے کہ میرے حوالے سے اپنے موقف میں تبدیلی پیدا کریں۔ شاہ محمود قریشی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا، اگر مجھے عدالت کی طرف سے حکم آیا تو میں ایمانداری سے سچ بتاؤں گا، میں سچ کے ساتھ ہوں گا اور میں قوم کو مایوس نہیں کروں گا۔ اپنے 2 روزہ دورے کے دوران جان کیری نے صدر زرداری، وزیر اعظم گیلانی اور آرمی چیف سے ملاقات کی اور امریکی قونصلر جنرل لاہور کارملا کے گھر میں پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے پاکستانی میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے 3 پاکستانیوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا، لیکن میرے سفارتی استثناء پر اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے اپنی حکومت کے اس موقف کا اعادہ کیا کہ یہ کیس کورٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ یہ سفارتی استثناء کا سوال ہے اور ریمنڈ امریکی سفارت خانہ اسلام آباد کا رکن ہے۔ اس حوالے سے کاغذات میں سب کچھ کلیئر ہے۔ کیری نے 3 ہلاک شدگان کے ورثاء سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی محکمہ انصاف اس واقعے کے حوالے اپنی تحقیقات کرے گا۔ جس وقت کیری پاکستان میں تھے، عین اسی وقت امریکی صدر اوباما بھی ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ ان سے پیشتر سوالات امریکی بجٹ اور عرب میں ہونے والی تبدیلیوں سے متعلق تھے، لیکن پریس کانفرنس کے آخر میں ABC نیوز کے نمائندے جیک ٹیپر نے میرے متعلق سوال کر دیا۔ اوباما نے جواب دیا، مسٹر ڈیوس پاکستان میں ہمارے سفارتکار ہیں۔ ہمارے پاس بڑا سادہ سا اصول ہے کہ ویانا کنونشن کے تحت سفارتکاروں کو استثناء حاصل ہے اور انہیں کسی عدالتی کارروائی کے زمرے میں نہیں لایا جا سکتا۔ یہ سادہ سا بات ہے اور پوری دنیا میں سفارتکاروں پر لاگو ہوتی ہے۔ ہم ان قوانین کا احترام کرتے ہیں اور باقی ملکوں سے بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اسی روز تحریک طالبان پاکستان نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ اگر پاکستانی حکمرانوں نے مجھے امریکہ کے حوالے کیا تو وہ حکمرانوں کو نشانہ بنائیں گے۔ تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان اعظم طارق کا بھی یہ کہنا تھا کہ اگر پاکستانی عدالتوں نے ڈیوس کو سزا نہ دی تو انہیں ہمارے حوالے کر دیں، ہم قاتل ڈیوس کو خود سزا دیں گے۔ یہ مسئلہ اب اور زیادہ گرم اور گمبھیر ہو گیا تھا اور میری یہ بدقسمتی تھی کہ اس مسئلے کے حل کی گنجائش بھی کم سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ باب نمبر 17 کوٹ لکھپت جیل، لاہور، 16 فروری 21واں دن۔ مجھے اس قید میں کافی دن ہو گئے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے یہاں سے نکالنے کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ قونصلر جنرل کارملا مجھے ملنے آئیں تو میں نے کہا، رے ہم تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے جو کچھ ممکن ہو سکا ہے کر رہے ہیں۔ کارملا نے جواب دیا، کیا آپ سب میرے لیے نیا وکیل نہیں ڈھونڈ سکتے؟ میں نے کہا، جب میرے وکیل ہاشم قادر نے پہلی پیشی کے بعد ہی کیس سے علیحدگی اختیار کر لی تو میرا کیس کمزور ہو گیا۔ ہم اس پر کام کر رہے ہیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ جلد بہتر ہوگا۔ ہم اس کیس پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں، ہم اس کیس کو اعلیٰ حکومتی سطح پر ڈسکس کر رہے ہیں۔ کارملا نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ کیا کیا جا رہا ہے؟ میں محسوس کر رہا ہوں میں یہاں کے بارے میں بھول گیا ہوں۔ او نو، پلیز اس بارے میں اتنا مت سوچو۔ سینیٹر کیری یہاں تمہیں رہا کروانے کے لیے آئے تھے۔ ان کی پریس کانفرنس یہاں کے ہر چینل پر لائیو دکھائی گئی ہے۔ اس مسئلے کا حل میں اسے حکومتی سطح پر ڈسکس کر رہی ہوں۔ رے تمہارا نام صدر نے PDB میں لیا ہے۔ اس بات نے میری توجہ حاصل کر لی۔ PDB یعنی پریزیڈنٹ ڈیلی بریفنگ انتہائی خفیہ پیپر ہوتا ہے جو امریکی صدر کو روزانہ صبح اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس صرف ان موضوعات پر دیتا ہے جو چیلنج انٹیلیجنس اور نیشنل سیکیورٹی کے موضوع پر امریکی قوم کو درپیش ہوتے ہیں۔ ایک آئیڈیا کے طور پر یہ بتاتا چلوں کہ یہ بریف کتنا اہم ہوتا ہے، جیسے 6 اگست 2001 کو امریکی صدر جارج W بش کو یہ PDB ملا کہ اسامہ بن لادن نے امریکہ کے خلاف حملوں کا اعلان کر دیا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ PDB میں میرا نام اچھے لفظوں میں آیا ہے یا برے لفظوں میں۔ کیا ہوگا؟ میں نے اندازہ لگایا۔ اس مسئلے نے صدر کی کتنی توجہ حاصل کی؟ رے صدر در اصل گزشتہ روز ایک کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، وہاں بھی یہ تذکرہ ہوا۔ پلیز ہم پر بھروسہ رکھو، ہم تمہیں کسی طور پر نظر انداز نہیں کر رہے، کارملا نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کونسلیٹ سٹاف کے جانے کے بعد میں نے واک کی اور اپنے سیل میں آ کر لیٹ گیا۔ باب نمبر 18 کوٹ لکھپت جیل، لاہور، 17 فروری 22واں دن۔ ایک دن میں نوٹ پیڈ پر کچھ لکھ رہا تھا کہ ایک گارڈ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے میرے ہاتھ سے وہ پیڈ چھین لیا اور کہنے لگا، یہ غیر قانونی ہے سر۔
میں نے وہ پیڈ اسے دے دیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ بہت عجیب تھا۔ میں سوچنے لگا کہ میری گھڑی اور فون بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے اور مجھے دردناک چیکنگ کے عمل سے گزارا گیا ہے۔ اسی روز وہ گارڈ آیا اور وہ مجھے پیڈ دے کر کہنے لگا اٹس اوکے سر، اس کی منظوری ہے۔ گارڈ نے اسے وہی ٹیبل پر رکھ دیا جہاں پینسلز پڑی تھی، پھر کہنے لگا لیکن میں ان تمام چیزوں کو چیک کرنا چاہوں گا۔ مجھے یہ چیک کرنے کی ضرورت ہوگی کہ کیا آپ کو ان کی اجازت ہے۔ اس نے کچھ چیزوں کو وہاں سے اٹھا لیا اور دیکھنے لگا۔ اس نے میری کتابوں میں سے ایک کو پکڑا۔ یہ ٹھیک ہے لیکن مجھے اس کتاب کے بارے میں معلوم نہیں۔ مجھے اسے لے جا کر یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اختیار آپ کو ہے یا نہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ دیکھو میں یہاں تمہارا کھیل دیکھ رہا ہوں، میں اس کا حصہ بننا نہیں چاہتا۔ اسے برباد کر دو، تم یہاں سے کچھ بھی لے سکتے ہو، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ میں نے اپنی انگلی سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن یہ جان لو کہ اگر تم اسی طرح میری چیزیں اٹھاتے رہے تو میں واپسی کسی چیز کو قبول نہیں کروں گا۔ تم دینا بھی چاہو تو میں نہیں لوں گا، اس میں کھانا بھی شامل ہے، انڈرسٹینڈ؟ رات کو میرا کھانا تیار کرنے والا آدمی کھانا لے کر آیا تو میں نے شکریہ کے ساتھ ٹرے واپس کر دی۔ نہیں شکریہ، میں نہیں کھانا چاہتا۔ جب اگلی صبح وہ ناشتے کے ساتھ آیا تو اس نے دیکھا کہ رات کا کھانا بھی ویسا ہی رکھا ہے اور اسے ہاتھ تک نہیں لگایا گیا۔ اس نے نئی ٹرے رکھی اور پرانی ٹرے اٹھا لی۔ 2-3 دن ایسا ہی ہوتا رہا۔ اس کے بعد جیل کا ڈاکٹر میرے سیل میں آیا۔ میں نے سنا ہے تم نے کھانا چھوڑ دیا ہے، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے خوشی سے اسے بتایا۔ گارڈ میرے سیل میں آیا تھا، اس نے میری چیزیں اٹھا لیں اور کہا ان کے لیے اجازت کی ضرورت ہے، حالانکہ مجھے ان چیزوں کی اجازت دی گئی ہے۔ اچھا، میں نے اس کے ساتھ کسی کھیل کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے۔ اگر سب میری چیزیں چاہتے ہیں تو بہت بری بات ہے، جائیں اور لے جائیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ انگلش بول سکتا تھا یا نہیں لیکن اسے سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا کہا۔ اس کے باوجود اس نے انگریزی میں اچھی بات کی۔ اس نے فرش پر خوراک کے ٹرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں تمہارے ساتھ کھاؤں گا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں کھانا نہیں چاہتا، میں نے اسے جواب دیا۔ لیکن تم بھوکے ہو، 3 دن ہو چکے ہیں۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، اگر تم بھوکے ہو تو کھا لو۔ تم جانتے ہو کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ تم بہت تنہائی پسند ہو۔ تنہائی پسند؟ ہاں، جس دن سے تم یہاں آئے ہو بہت مشکل وقت گزار رہے ہو۔ ہمارے پاس یہاں تمام ملکوں کے جیسے فرانس، نیوزی لینڈ، انڈیا، زمبابوے کے قیدی بھی موجود ہیں۔ سب بہت دلچسپ ہیں۔ میں کچھ کا انتخاب کر دیتا ہوں، وہ تمہیں کمپنی دیا کریں گے۔ ڈاکٹر یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ میرا بہت اچھا ساتھی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن میں اپنا وقت کارڈز کھیل کر اور عالمی حالات حاضرہ جان کر گزار لیتا تھا۔ کیا پتہ کوئی مجھے کمپنی دینے کے لیے آتا اور مجھے سوتے ہوئے قتل کر دیتا۔ نہیں شکریہ، میں تنہائی میں رہنا پسند کرتا ہوں اور یہی میری ترجیح ہے۔ آپ کسی کو میرے ساتھ سیل میں شریک نہ کریں۔ مجھے کسی کی کمپنی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خوراک کی بھی ضرورت نہیں۔ مجھے تم لوگوں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، انڈرسٹینڈ؟ میں نے اسے جو کچھ کہا تھا وہ اسے تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ وہ کافی دیر میرے پاس بیٹھا رہا، میں بھی خاموشی سے بیٹھا تھا۔ پھر وہ کھڑا ہوا اور میرے پاس آ کر کہنے لگا کیا تم عافیہ صدیقی کو جانتے ہو؟ میں عافیہ صدیقی کو پریس کے حوالے سے جانتا تھا، اس کا نام پریس میں آتا رہتا تھا۔ اس کا تعلق القاعدہ سے تھا، وہ ایف بی آئی کی مطلوب ترین افراد کی فہرست میں شامل تھی۔ وہ کراچی میں پیدا ہوئی اور 1990 میں یونیورسٹی آف ہوسٹن میں داخلے کے بعد امریکہ چلی گئی۔ اس نے مانچسٹر انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے گریجویشن اور پھر پی ایچ ڈی کی۔ وہ اچھی مسلمان تھی لیکن بوسٹن میں قیام کے دوران اس کے اسلامی انتہا پسندوں سے رابطے ہوئے۔ ان میں سے ایک نیو یارک کا الکفا مہاجر سینٹر تھا۔ اس کے بارے میں بعد میں پتہ چلا کہ اس کا تعلق القاعدہ سے تھا۔ 9/11 کا حادثہ اس کی زندگی میں ایک تبدیلی لے کر آیا۔ جون 2002 میں عافیہ اور اس کے خاوند کو انٹرنیٹ کے ذریعے $10,000 کے اندھیرے میں دیکھنے والے چشمے، باڈی آرمر اور اسی طرح کی دہشت گردوں کے استعمال میں آنے والی اشیاء خریدنے کے الزام میں تفتیشی مراحل سے گزرنا پڑا۔ اس کے کچھ عرصے بعد اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی اور وہ پاکستان آ گئی۔ یہاں آ کر وہ ایف بی آئی کی مطلوب ترین افراد کی فہرست میں شامل ہو گئی۔ عافیہ 17 جولائی 2008 کو افغانستان سے گرفتار ہوئی۔ یہ غلط بات ہے۔ عافیہ کو پاکستان سے جنرل پرویز مشرف کے دور میں گرفتار کر کے امریکیوں کے حوالے کیا گیا اور وہاں اس کی گرفتاری ظاہر کی گئی۔ مترجم۔ وہاں اس نے امریکی سارجنٹ سے رائفل چھین کر اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں اس سے گولی چل گئی جس سے 2 افراد زخمی ہوئے۔ امریکہ میں اس کا ٹرائل ہوا اور اسے 86 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ عافیہ نے امریکی فوجی اہلکاروں کو مارنے کے اپنے جرم سے انکار کیا۔ جیل سپرنٹنڈنٹ نے اس وقت اچانک میرے سیل کا دورہ کیا جب میں کونسلیٹ سے آئے ہوئے سمیر سے گفتگو کر رہا تھا۔ سمیر اور میں خوشگوار لمحات کو انجوائے کر رہے تھے۔
میں سمیر کے بارے میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا جاب ٹائٹل کیا ہے، وہ سوشل ویلفیئر ہے یا کچھ اور۔ مجھے اس سے غرض نہیں تھی، میں یہ جانتا تھا کہ اس کے ساتھ میری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ سمیر اور جیل سپرنٹینڈنٹ میں کافی دیر تک اردو میں گفتگو ہوتی رہی۔ کچھ دیر بعد سمیر نے میری طرف رخ کیا اور مجھ سے پوچھا، تم نے کھانا کھانے سے انکار کیوں کیا ہے؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں، میں انہیں پیغام دینا چاہتا تھا۔ یہ میرے پاس آتے ہیں، میری چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اس کی اجازت نہیں ہے، یہ غیر قانونی ہے۔ یہ سب مجھ پر دباؤ ڈالنے کی گیم ہے اور میں نے اس کھیل کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے۔ اگر انہیں میری کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ مجھ سے لے سکتے ہیں، میں ان سے کوئی چیز نہیں چاہتا اور اس میں خوراک بھی شامل ہے۔ یہ مجھے کھانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، یہ چاہتے ہیں کہ میں وہ کروں جو یہ چاہتے ہیں تو سن لیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ لیکن رے، تمہیں کھانے کی ضرورت ہے، یہ تم کس سمت جا رہے ہو؟ سمیر نے اردو میں جیل سپرنٹینڈنٹ سے بات شروع کر دی۔ وہ واپس گیا اور اس کے بعد میری چیزوں کو کسی نے نہ چھیڑا اور وہ واپس کر دی گئیں، لیکن اس کے بعد جب گارڈ آیا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اوکے، سمیر نے کہا، تمہیں چیزیں واپس مل گئی ہیں، اب تم کھانا شروع کر دو۔ اچھا ٹھیک ہے، سمیر نے مصنوعی انداز میں اپنے ہاتھوں کو فون بنا کر کہا۔ روم سروس پلیز، کیا آپ ہمیں ٹی، بونز اور بیئر بھیج سکتے ہیں؟ میرا بہترین دوست رے اور میں آج اس سرزمین پر اپنی واپسی کا جشن منانا چاہتے ہیں۔